आसान हल। एक हकीम साहब थे। उनके पास एक शख्स आया जिसके पास एक डिब्बा था। उसने डिब्बा खोलकर एक जेवर निकाला और कहा कि यह खालिस सोने का जेवर है, इसकी कीमत 10,000 रुपए से कम नहीं है। इस वक्त मुझे मजबूरी है, आप इसको रखकर 5,000 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं 1 माह में रुपया देकर इसे वापस ले लूंगा। हकीम साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस किस्म का काम नहीं करता। मगर आदमी ने कुछ इस अंदाज से अपनी मजबूरी बयान की कि हकीम साहब को तरस आ गया और उन्होंने 5,000 रुपया देकर जेवर ले लिया। इसके बाद उन्होंने जेवर को लोहे की अलमारी में बंद करके रख दिया। महीनों गुजर गए और वो आदमी वापस नहीं आया। हकीम साहब को तशवीश हुई। आखिर उन्होंने एक रोज उस जेवर को लोहे की अलमारी से निकाला और उसको बेचने के लिए बाजार भेजा। मगर सुनार ने जांच कर बताया कि वो पीतल का है। हकीम साहब को सख्त सदमा हुआ। ताहम रुपया खोने के बाद वो अपने आप को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसको भुला दिया। उन्होंने सिर्फ ये किया कि जिस जेवर को वो इससे पहले बंद अलमारी में रखे हुए थे, उसको एक खुली अलमारी में डाल दिया। उन्होंने उसको सोने के खाने से निकाल कर पीतल के खाने में रख दिया। इंसानी मामलात के लिए भी यही तरीका बेहतरीन तरीका है। इंसानों के दरमियान अक्सर शिकायत और तलखी सिर्फ इसलिए पैदा होती है कि एक आदमी से हमने जो उम्मीद कायम कर रखी थी उसमें वो पूरा नहीं उतरा। हमने एक आदमी को बाउसूल समझा था, मगर तजर्बे के बाद मालूम हुआ कि वो बेउसूल है। हमने एक शख्स को अपना खैरख्वाह समझा था, मगर वो बदख्वाह साबित हुआ। हमने एक शख्स को माकूल समझ रखा था, मगर तजर्बे के बाद वो गैर माकूल निकला। ऐसे मौके पर बेहतरीन तरीका यह है कि आदमी को इस खाने से निकालकर उस खाने में रख दिया जाए। जिस चीज को हमने सोने की अलमारी में महफूज कर रखा था, उसको वहां से निकालकर पीतल की अलमारी में डाल दिया जाए। दुनिया टाइपराइटर नहीं। एक शख्स मेज पर बैठा हुआ है। उसके सामने खुला हुआ टाइपराइटर है। उसके जहन में कुछ ख्यालात आए। उसने टाइपराइटर में कागज़ लगाया और अपने जहन के मुताबिक तख्ते हुरूफ यानी कीबोर्ड पर उंगलियां मारना शुरू की। अचानक उसका जहनी ख्याल वाक़या बनने लगा। सामने के कागज़ पर मतलूबा अल्फाज छप छप कर उभरने लगे, यहाँ तक कि उसके तमाम जुमले कागज़ पर टाइप होकर सामने आ गए। चंद जुमले ये थे: मैं हक पर हूँ, मेरे सिवा जो लोग हैं सब बातिल पर हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, हर मामले में कसूर सिर्फ दूसरों का है, मैं सबसे बड़ा हूँ, दूसरे तमाम लोग मेरे मुकाबले में छोटे हैं, मैं खुदा का महबूब हूँ, दुनिया भी मेरी है और आखिरत भी मेरी। आदमी खुश था कि उसने जो कुछ चाहा वो कागज़ पर मौजूद हो गया। मगर आदमी की बदकिस्मती ये थी कि वो जिस दुनिया में था वो कोई टाइपराइटर नहीं थी। टाइपराइटर के एक कागज़ पर जिस तरह उसने अपने ख्याल को वाक़या बना लिया, उसी तरह वो हकीकत की दुनिया में अपने ख्याल को वाक़या नहीं बना सकता था। कागज़ पर अपनी पसंद के अल्फाज छापने के लिए तो सिर्फ बोर्ड पर उंगलियां मारना काफ़ी था, मगर हकीकत की दुनिया में किसी ख्याल को वाक़या बनाने के लिए एक लंबी और सोची समझी जिद्दोजहद की ज़रूरत है, ना कि टाइपिस्ट की तरह महज उंगलियों को मुतहर्रिक करने की। नतीजा ज़ाहिर है, टाइपराइटर का आदमी अमल की दुनिया में उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर महरूम था जबकि अल्फाज की दुनिया में वो बज़ाहिर सब कुछ हासिल कर चुका था। ये बात ख़्वाह हमारे लिए कितनी ही नागवार हो, मगर ये एक वाक़या है कि दुनिया हमारे लिए कोई टाइपराइटर नहीं और हम उसके लिए कोई टाइपिस्ट नहीं कि महज उंगलियों की हरकत से हम जो चाहें दुनिया की सतह पर नक्श करते चले जाएं। ये संगीन हकीकतों की दुनिया है और हकीकतों से मुवाफ़क़त करके ही यहाँ हम अपने लिए कुछ पा सकते हैं। आदमी के पास ज़ुबान और कलम है, वो जो चाहे लिखे और जो चाहे बोले, मगर आदमी को याद रखना चाहिए कि उसकी ज़ुबान और कलम सिर्फ अल्फाज की लकीरें बनाते हैं, ना कि ज़िंदगी की हकीकतें। अल्फाज कागज़ पर निशान बनकर रह जाते हैं, आवाज़ हवा में गैर मरई लहरों की सूरत में गुम हो जाती है, और बिलाखिर आदमी के पास जो चीज़ बाकी रहती है वो सिर्फ एक झूठा इंतज़ार है। और हक़ाइक़ की इस दुनिया में किसी का झूठा इंतज़ार कभी पूरा नहीं होता।
سڑک کا سبق۔ شہر کی مصروف سڑکوں پر ہر وقت حادثے کا خطرہ رہتا ہے، چنانچہ ٹریفک کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر مختلف ہدایات لکھ دی جاتی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک یہ ہے کہ پٹری پر چلنا محفوظ چلنا ہے۔ لین ڈرائیونگ از سین ڈرائیونگ، یعنی آدمی اگر پٹری کا پابند رہتے ہوئے اپنی سواری چلائے تو وہ اپنے آپ کو حادثات سے بچا سکتا ہے۔ وہ اس خطرے سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ دوسری گاڑیوں سے اس کا ٹکراؤ ہو اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے بجائے قبرستان کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ لندن کے ایک ڈرائیور نے ایک بار ایک مضمون شائع کیا۔ اس میں اس نے ٹریفک کے مختلف اصول بتائے۔ اس نے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی تھیں۔ مثلاً اس نے لکھا کہ آپ اپنی گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک سائیڈ کی گلی سے ایک گیند سڑک پر آ گئی۔ یہ گیند دیکھ کر آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بچہ بھی آ رہا ہوگا۔ اگر آپ صرف گیند کو دیکھیں اور بچے کو نہ دیکھیں تو آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں۔ اچھا ڈرائیور صرف وہ ہے جو گیند کو دیکھتے ہی بچے کو بھی دیکھ لے، اگرچہ اس وقت بچہ بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ اگر ڈرائیور نے گیند کو دیکھ کر اپنی گاڑی کو بریک نہیں لگایا تو یقینی ہے کہ اگلے لمحے اس کی گاڑی ایک بچے کو سڑک پر کچل چکی ہوگی۔ سڑک کا سفر زندگی کے سفر کا معلم ہے۔ آدمی اگر چاہے تو سڑک کے سفر سے وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے جو اس کو زندگی کے زیادہ بڑے سفر کے لیے درکار ہے۔ اپنی سرگرمیوں کو ہمیشہ اپنے دائرے میں محدود رکھیے۔ اگر آپ نے دوسرے کے دائرے میں مداخلت کی تو فوراً اس سے آپ کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جاری سفر رک جائے گا۔ اجتماعی زندگی میں جب خارج سے ایک علامت ظاہر ہو تو یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اس علامت کے پیچھے اور کیا باتیں ہیں جو اگرچہ موجود ہیں لیکن بروقت وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ اگر آپ نے صرف دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھا اور جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں ان سے بے خبر رہے تو مقابلے کی اس دنیا میں آپ کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ حقیقت پسندی۔ امریکہ نے اگست 1945 میں اپنے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے۔ اس کے نتیجے میں جاپان تہس نہس ہو کر رہ گیا، مگر جاپانیوں کو اس پر غصہ نہیں، کیونکہ امریکیوں کی کارروائی یک طرفہ نہیں تھی، بلکہ وہ جاپان کی متشددانہ کارروائی کے جواب میں کی گئی تھی۔ جاپانیوں کا یہی حقیقت پسندانہ مزاج ہے جس نے انہیں موجودہ زمانے میں غیر معمولی ترقی کے مقام تک پہنچایا ہے۔ امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ چند منٹ کے اندر دونوں آباد شہر عظیم و شان کھنڈر بن گئے۔ ان میں سے ہر ایک شہر 10 میل سے زیادہ بڑے رقبے میں بسا ہوا تھا، مگر جب ان پر ایٹم بم گرا تو یہ حال ہوا کہ انسان، حیوان، درخت سب جل بھن کر رہ گئے۔ 1.5 لاکھ آدمی مر گئے۔ 10,000 آدمی ایسے تھے جو حادثے کے بعد فوراً بخارات میں تبدیل ہو گئے۔ آج یہ دونوں شہر شاندار طور پر دوبارہ آباد ہو چکے ہیں۔ چوڑی سڑکیں، کشادہ مکانات، جگہ جگہ پارک اور باغ نے شہر کو بالکل نیا منظر عطا کیا ہے۔ اب شہر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی عمارت باقی ہے جو دیکھنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اس شہر پر کیسی قیامت آئی تھی۔ ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر مسٹر خشونت سنگھ جاپان گئے تھے۔ اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جاپان میں ایک بے حد عجیب بات دیکھی۔ جبکہ بقیہ دنیا نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات کو بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا ہے، خود جاپانی ان واقعات کو امریکہ کے خلاف نہیں لیتے۔ خشونت سنگھ نے اپنے جاپانی رفیق سے اس کی بابت سوال کیا تو خلاف توقع اس نے نرم لہجے میں کہا، "We hit them first at Pearl Harbor. We killed a lot of them. They warned us of what they were going to do, but we thought they were only bluffing. They beat us fair and square. We were quits, and now we are friends." پہلے ہم نے ان کے پرل ہاربر پر حملہ کیا، ہم نے ان کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ اس کے جواب میں وہ جو کچھ کرنے والے تھے اس سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا،
مگر ہم سمجھے کہ یہ محض دھونس ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی دھوکے کے بغیر کھلے طور پر مارا۔ پہلے ہم ایک دوسرے سے دور تھے، اب ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہندوستان ٹائمز، 4 اپریل 1981۔ ایٹمی حملے سے مرنے والوں کی یادگار ہیروشیما میں قائم کی گئی ہے۔ امن میوزیم میں جنگی تباہ کاریوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 70 لاکھ جاپانی ہیروشیما آتے ہیں۔ گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام جاپانی کے دل میں امریکہ کے خلاف نفرت موجود ہے، تاہم وہ اپنے عملی رویے میں اس کا اظہار ہونے نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنے مخالفانہ جذبات پر حقیقت پسندی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ جاپانیوں کے اسی مزاج کا یہ نتیجہ ہے کہ جنگ کے بعد بہت تھوڑی مدت میں انہوں نے دوبارہ غیر معمولی ترقی کر لی۔ ان کے یہاں نہ تیل نکلتا ہے اور نہ ان کے پاس معدنیات کی کانیں ہیں۔ ان کو بیشتر خام مال باہر سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود جاپان آج اپنے اعلیٰ سامانوں کی بدولت دنیا کی مارکیٹ پر چھایا ہوا ہے۔ مسٹر خشونت سنگھ نے جاپان میں وکیلوں کی بابت معلوم کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں وکالت کے پیشے کا حال اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ عدالت میں جانے کے بجائے باہمی گفتگو سے اس کو طے کر لیتے ہیں۔ جب آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو تو جھگڑا کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ جھگڑا ختم نہ ہونے کی وجہ اکثر حالات میں یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یک طرفہ طور پر دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے کے اندر بھی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب ایک فریق اپنی جانب کی غلطی مان لے تو دوسرے کے اندر بھی جھکاؤ پیدا ہوگا اور مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر کا جاپان کو یہ بہت بڑا فائدہ ملا ہے کہ ایک جاپانی دوسرے جاپانی پر اعتماد کرتا ہے۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں تجارتی معاہدے اور تجارتی خط و کتابت عام طور پر ایسے ماہرین انجام دیتے ہیں جو بہت بندھے ہوئے الفاظ اور قانونی پہلوؤں کی کامل رعایت کرنے والی زبان لکھنا جانتے ہیں، مگر جاپانی اپنا وقت اس قسم کے تحریری مسودات تیار کرنے میں ضائع نہیں کرتے۔ امریکہ میں قانون دانوں کی تعداد 50,000 ہے، جبکہ جاپان میں قانون دانوں کی تعداد صرف 11,000 ہے۔ جاپان میں ایسے لفظی ماہرین کا زیادہ کام ہی نہیں۔ جاپان کے اکثر تجارتی ادارے زبانی معاہدوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اولاً اس کا رواج جاپانیوں کے باہمی تعلقات میں ہوا، مگر اب باہر کے تاجر بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ جاپانیوں کے منہ سے بولے ہوئے الفاظ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ قانونی بندشوں سے آزادی کا یہ فائدہ ہے کہ کام تیزی سے ہوتا ہے اور غیر ضروری لفظی پابندیاں کارکردگی میں حائل نہیں ہوتی۔ جاپان کے اسی مزاج نے اس کو باہمی اتحاد کا تحفہ دیا ہے، اور اتحاد بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جاپان کی ترقی کا راز جاپانیات کے ایک ماہر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: Never quarreling amongst themselves, always making everything together۔ آپس میں کبھی نہ جھگڑنا، ہر کام ہمیشہ مل جل کر کرنا۔ ہندوستان ٹائمز، 4 اپریل 1981۔ نیا دور۔ 14ویں صدی ہجری پر تاریخ کا ایک دور ختم ہوا اور 15ویں صدی ہجری میں تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مزید یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ تمام موافق حالات مکمل طور پر پیدا ہو چکے ہیں جو ایک نیا بہتر دور شروع کرنے کے لیے درکار ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور نئے دن کا سورج نکلنے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو یہ فطرت کی طرف سے اس بات کا خاموش اعلان ہوتا ہے کہ روز و شب کی ایک گردش پوری ہو گئی، اب اس کی دوسری گردش شروع ہونے والی ہے۔ جو شخص چاہے اس کی روشنی میں اپنا سفر شروع کرے اور منزل پر پہنچ جائے۔ صبح کے وقت سورج کا نکلنا ہر آدمی کو 2 چیزوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے، ایک وہ موقع جو گزر چکا، دوسرا وہ موقع جو سامنے کھلا ہوا موجود ہے۔ جو شخص بھی ان مواقع کو استعمال کرے گا وہ لازماً اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تاہم امتحان کی اس دنیا میں مواقع صرف انہی کے لیے ہوتے ہیں جو مواقع کو استعمال کریں۔ جو لوگ مواقع کو استعمال کرنے میں ناکام رہیں ان کے لیے کوئی موقع نہیں۔ کامیابی دوسرے لفظوں میں موجود مواقع کو استعمال کرنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ کوئی شخص پچھلے کل میں اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا،
سفر جب بھی شروع ہوگا آج سے شروع ہوگا، نہ کہ گزرے ہوئے کل سے۔ جو لوگ آج کے دن بھی کل میں جئیں گے ان کے لیے اس دنیا میں بربادی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں۔ جو مواقع گزر چکے انہیں بھول جائیے، جو مواقع آج موجود ہیں ان کو جانیے اور انہیں استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے، گزرا ہوا دن کبھی کسی کے لیے واپس نہیں آیا، گزرا ہوا دن آپ کے لیے بھی واپس آنے والا نہیں۔ خودکشی نہیں۔ پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل عتیق الرحمان آج کل پاکستان فیڈرل سروس کمیشن کے صدر ہیں۔ وہ ایک مہاجر ہیں اور دوسری جنگ عظیم میں فیلڈ مارشل مانک شاہ کے ساتھ برما میں کام کر چکے ہیں۔ فروری 1984 میں جنرل رحمان ایک سرکاری دورے پر نئی دہلی آئے۔ ایک اخباری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ برما کے زمانہ قیام میں ایک بار مانک شاہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو مانک شاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیں۔ انہوں نے جنرل رحمان سے ایک پستول مانگا۔ جنرل عتیق الرحمان نے پستول دینے سے انکار کر دیا۔ جنرل رحمان نے کہے کے ساتھ کہا، مانک شاہ نے 1971 کی جنگ میں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اگر اس کو میں اس وقت جانتا تو یقیناً میں اپنا پستول انہیں دے دیتا۔ ٹائمز آف انڈیا، 20 فروری 1984۔ مانک شاہ دوسری عالمی جنگ میں مایوس ہو کر خودکشی کر رہے تھے، حالانکہ اس کے 25 سال بعد 1971 کی جنگ میں وہ فاتح بن کر نمایاں ہونے والے تھے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے کیونکہ خودکشی خدا سے کامل مایوسی ہے، اسی کے ساتھ وہ آخرت سے انکار کے ہم مانی ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر آخرت کی دنیا میں پہنچ جائے گا تو وہ کبھی خودکشی نہ کرے۔ جس شخص کو آخرت کے مسئلے کی سنگینی کا احساس ہو اس کے لیے ہر دوسری تکلیف ہیچ بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ خودکشی کو حرام قرار دینا گویا انسان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وقتی تکلیف سے گھبرا کر مستقبل کو نہ بھول جاؤ۔ موجودہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان پر غم اور تکلیف کا لمحہ آتا ہے، مگر ایسے لمحات ہمیشہ وقتی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس لمحے کو برداشت کر لے تو اس کو بہت جلد معلوم ہوتا ہے کہ تاریک حال میں اس کے لیے ایک روشن مستقبل کا امکان چھپا ہوا تھا۔ وہ شکست خوردہ ہو کر اپنے آپ کو مٹا دینا چاہتا تھا، حالانکہ مستقبل اس انتظار میں تھا کہ اس کا نام فاتح کی حیثیت سے تاریخ عالم میں درج کرے۔ اور تالا کھل گیا۔ اس کی ناکام کوشش اب جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے تالے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ کنجی تو بظاہر صحیح ہے، یقیناً تالے کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے تالا کھل نہیں رہا۔ اس نے سوچا۔ اس کا غصہ اب اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اگلا مرحلہ صرف یہ تھا کہ تالا کھولنے کے لیے وہ کنجی کے بجائے ہتھوڑے کا استعمال شروع کر دے۔ اتنے میں اس کے میزبان رفیق احمد صاحب آ گئے۔ کیا تالا نہیں کھل رہا ہے؟ انہوں نے کنجی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ کنجی غلط لگا رہے تھے۔ اصل میں آج ہی میں نے اس کا تالا بدل دیا ہے، مگر میں نئی کنجی چھلے میں ڈالنا بھول گیا۔ اس کی کنجی دوسری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جیب سے دوسری کنجی نکالی اور دم بھر میں تالا کھل چکا تھا۔ زمانہ جب بدلتا ہے تو ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو ماضی کی صلاحیت کی بنیاد پر حال کی دنیا میں اپنی قیمت وصول کرنا چاہیں۔ نئے زمانے میں زندگی کے دروازوں کے تمام تالے بدل چکے ہوتے ہیں، مگر وہ پرانی کنجیوں کا گچھا لیے ہوئے نئے تالوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی پرانی کنجیوں سے نئے تالے نہیں کھلتے تو کبھی تالا بنانے والے پر اور کبھی سارے ماحول پر خفا ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب تالے بدل چکے ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پرانی کنجیوں سے نئے تالے کھل جائیں۔ حقیقت نگاری کے دور میں جذباتی تقریریں اور تحریریں، اہلیت کی بنا پر حقوق حاصل کرنے کے دور میں ریزرویشن کے مطالبے، تعمیری استحکام کے ذریعے اوپر اٹھنے کے دور میں جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوم کا مستقبل برآمد کرنے کی کوشش، سماجی بنیادوں کی اہمیت کے زمانے میں سیاسی سودے بازی کے ذریعے
ترقی کے منصوبے، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ ماضی کے معیاروں پر حال کی دنیا سے اپنے لیے زندگی کا حق وصول کرنا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کا انجام موجودہ دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جائیں۔ جو کچھ ان کو بربنائے حق نہیں ملا ہے اس کو سمجھیں کہ وہ بربنائے ظلم ان کو نہیں مل رہا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے منفی ذہنیت کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ شوق کافی ہے۔ استاد یوسف دہلوی مشہور خوشنویس تھے۔ ان کو فن خطاطی پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جلی خط کا مقابلہ ہوا۔ جمنا کے کنارے ریت کے میدان میں بہت سے خطاط جمع ہوئے۔ استاد یوسف آئے تو ان کے ہاتھ میں بانس کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے بانس سے ریت کے اوپر لکھنا شروع کیا۔ الف سے شین تک پہنچے تھے کہ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بس کیجئے۔ استاد یوسف نے کہا، میں نے جو لکھا ہے اس میں رنگ بھر دو اور پھر ہوائی جہاز سے چھوٹے سائز میں ان کا فوٹو لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ فوٹو میں وہی خط رہے گا جو میرا اصل خط ہے۔ اس کے بعد کسی اور کو اپنا فن پیش کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ وہاں شاہ سعود کی آمد پر ان کو ایک محراب کا مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا۔ استقبال کی تیاریوں کا بچشم خود معائنہ کرنے کے لیے گورنر جنرل آئے۔ اس دوران انہوں نے استاد یوسف کا لکھا ہوا محراب بھی دیکھا۔ اس کے شان خط کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس خطاط نے لکھا ہے؟ چنانچہ استاد یوسف کو بلایا گیا۔ گورنر جنرل نے ان کے کام کی تعریف کی اور پوچھا کہ اس کو لکھنے میں آپ کا کتنا وقت لگا؟ استاد یوسف نے کہا کہ 7 دن۔ گورنر جنرل نے فوراً اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ استاد کو ان کی خدمت کے اعتراف میں 7,000 روپے پیش کرو۔ چنانچہ اسی وقت ان کو اتنی رقم کا چیک دے دیا گیا۔ استاد یوسف سے ایک شخص نے پوچھا کہ خوش نویسی کا فن آپ نے کس استاد سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی سے نہیں۔ ان کے والد خود ایک مشہور خوشنویس تھے، مگر انہوں نے اپنے والد کی شاگردی بھی نہیں کی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے خوشنویسی کا فن لال قلعے سے سیکھا ہے۔ لال قلعے میں مغل دور کے استادوں کی وصلیاں یا تختیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان تختیوں میں قطعات لکھے ہوئے ہیں جو فن خطاطی کے شاہکار نمونے ہیں۔ استاد یوسف 10 سال تک برابر یہ کرتے رہے کہ لال قلعے جا کر ان تختیوں کو دیکھتے، ہر روز ایک قطعہ اپنے ذہن میں بٹھا کر واپس آتے، اس کو اپنے قلم سے بار بار لکھتے اور پھر اگلے دن اپنا لکھا ہوا کاغذ لے کر لال قلعے جاتے، وہاں کی محفوظ تختی سے اپنے لکھے ہوئے کو ملاتے اور اس طرح مقابلہ کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے۔ اس طرح مسلسل 10 سال تک ہر روز لال قلعے کی قطعات کی تختیوں سے وہ خود اپنی اصلاح لیتے رہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر مشق کرتے رہے۔ یہی 10 سالہ جد و جہد تھی جس نے انہیں استاد یوسف بنا دیا۔ اگر آدمی کے اندر شوق ہو تو نہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ استاد کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اس کا شوق ہی اس کے لیے ہر چیز کا بدل بن جائے گا۔ وہ بغیر کسی چیز کے سب چیز حاصل کر لے گا۔ زبان درازی۔ سقراط کا قول ہے، اگر تم اتنے زبان دراز ہو کہ تمہاری زبان درازی کے مقابلے میں کوئی تم سے جیت نہ سکے تو تم کبھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان درازی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا کیا تعلق، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو ان میں بہت گہرا تعلق ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی وہی شخص کر سکتا ہے جو حق کا اعتراف کرنا جانتا ہو، خواہ اس حق کا تعلق ایک غریب آدمی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک واقعے سے اس کی بخوبی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک زمیندار نے اپنا آم کا باغ کسی باغبان کے ہاتھ فروخت کیا۔ جب درختوں میں پھل لگے تو آندھی آئی، اس آندھی میں بہت سے پھل گر گئے۔ باغبان کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھلوں کی فروخت سے پوری قیمت حاصل نہ کر سکے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے آم ایک ٹوکری میں رکھے اور ان کو لے کر زمیندار کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھیے آندھی کی وجہ سے کافی پھل گر گئے ہیں اور ہم کو نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ باغ کی قیمت میں کچھ کمی کر دیں۔ زمیندار نے یہ سنا تو بگڑ کر کہا،
جب تم نے ہمارا باغ خریدا تھا اس وقت تم کو یہ معلوم نہ تھا کہ باغ کے گرد کوئی ایسی اونچی دیوار کھڑی ہوئی نہیں ہے جو آندھی اور باغ کے درمیان روک بن سکے؟ غریب باغبان مایوس ہو کر چلا گیا۔ زمیندار کے ایک دوست اس وقت زمیندار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور زمیندار اور باغبان کی پوری بات سن رہے تھے۔ جب باغبان چلا گیا تو انہوں نے زمیندار سے کہا، تم بہت سنگ دل معلوم ہوتے ہو، غریب آدمی پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ زمیندار صاحب نے یہ سن کر کہا، آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو رزق دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق دینے والا خدا ہے، وہ بہرحال ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ طاقتور کے مقابلے میں آدمی زیادہ بول نہیں پاتا، مگر جب کمزور سے معاملہ ہو تو وہ خوب زبان درازی دکھاتا ہے۔ اس کی یہ زبان درازی اس کو یہ موقع نہیں دیتی کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو سمجھے اور حق کو مان کر اس کے مطابق وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے۔ حقیقت پسندی نہ کہ شوق۔ شہد کی مکھیاں اپنا چھتا جہاں بناتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کا مقام اس سے کئی میل دور ہوتا ہے۔ ایک پھول میں بہت تھوڑی مقدار رس کی ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو بہت دور دور تک جانا ہوتا ہے تاکہ بہت سے پھولوں کا رس چوس کر ضروری مقدار حاصل کر سکے۔ شہد جمع کرنے والی مکھی سارا دن اڑانے بھرتی ہے تاکہ وہ ایک ایک پھول کا رس نکالے اور اس کو لا کر اپنے چھتے میں جمع کرے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ شہد کی مکھی صبح جب اپنے پہلے سفر پر نکلتی ہے تو اندھیرے میں روانہ ہوتی ہے، مگر شام کو جب پھولوں کے مقام سے وہ اپنی آخری باری کے لیے چلتی ہے تو اس کا یہ سفر نسبتاً اجالے میں ہوتا ہے۔ پہلی باری کے لیے اندھیرے میں چلنا اور آخری باری کے لیے اجالے میں سفر شروع کرنا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دونوں وقتوں کا فرق ہے۔ صبح کے وقت سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جا رہی ہے، جبکہ شام کے وقت سفر کا مطلب اجالے سے اندھیرے کی طرف جانا ہے۔ شہد کی مکھی وقت کے اس فرق کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس کی پوری طرح رعایت کرتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے لمبے سفر کو چونکہ سورج کی روشنی ہی میں صحیح انجام دے سکتی ہے، اندھیرے میں اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے اور اپنی منزل پر نہ پہنچے، اس لیے صبح کو وہ اپنی پہلی باری اندھیرے میں شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگلے لمحات اجالے کے لمحات ہوں گے۔ اس کے برعکس شام کو اپنی آخری باری کے لیے وہ اجالا رہتے ہوئے چل پڑتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قدرت کا سبق ہے۔ اس طرح قدرت بتاتی ہے کہ زندگی میں ہمارا ہر قدم حقائق کی بنیاد پر اٹھنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمیوں اور موہوم امیدوں کی بنیاد پر۔ آنے والے لمحات کبھی اندھیرے کے لمحات ہوتے ہیں اور کبھی اجالے کے لمحات۔ اگر اس فرق کی رعایت نہ کی جائے اور آنے والے لمحات کا لحاظ کیے بغیر بے خبری میں سفر شروع کر دیا جائے تو آنے والا لمحہ ہماری رعایت نہیں کرے گا، وہ اپنے نظام کے تحت آئے گا، نہ کہ ہماری خوش فہمیوں کے تحت۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم روشن مستقبل اور شاندار انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اگلا لمحہ جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم صرف اندھیروں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ دشمنی کے وقت بھی۔ روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں نے بے حساب مقدار میں خطرناک نیوکلیئر ہتھیار بنا رکھے ہیں جو منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سی غلط فہمی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیڑ سکتی ہے جو ان کے شاندار شہروں کو اچانک کھنڈر میں تبدیل کر دے۔ چنانچہ یہ ممالک ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے انتہائی مہلک ہتھیار جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف دونوں کے درمیان پچھلے 20 سال سے ہنگامی مواصلات کا ایک نظام قائم ہے جس کے ذریعے رات دن کے کسی بھی لمحے میں دونوں ایک دوسرے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں اور نازک مواقع پر فوراً براہ راست گفتگو کر کے جنگ کے اتفاقی خطرے کو ٹال سکتے ہیں۔ اس ہر وقت متحرک رہنے والے مواصلاتی نظام کو ہاٹ لائن کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کی مزید ترقی کے بعد محسوس کیا گیا کہ قدیم ہاٹ لائن بہت سست ہے۔
وہ ہتھیاروں کی رفتار سفر میں جدید ترقیوں کی نسبت سے جنگ کے فوری اندیشے کو ٹالنے کے لیے سراسر ناکافی ہے۔ چنانچہ پچھلے 1 سال سے ماسکو اور واشنگٹن کے ماہرین اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ ہاٹ لائن کو ترقی دے کر اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے۔ بالآخر جولائی 1984 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے معاہدے پر سمجھوتا ہو گیا۔ ٹائمز آف انڈیا، جولائی 1984۔ اب تک جو ٹیلیکس مشینیں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، وہ 1 منٹ میں 60 الفاظ یعنی 1 سیکنڈ میں 1 لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی تھیں۔ نئے معاہدے کے تحت جو سسٹم رائج کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک تیار شدہ مضمون کے پورے 1 صفحے کا عکس صرف 1 سیکنڈ میں واشنگٹن سے ماسکو یا ماسکو سے واشنگٹن پہنچ جائے گا، گویا تیز رفتاری کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ۔ اس طرح روس اور امریکہ نے خطرے سے بچاؤ کی تدبیر کو خطرے کے مطابق کر لیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگ دشمنی کی آخری حد پر پہنچ کر بھی کس قدر باہوش رہتے ہیں۔ دوسری طرف مردہ لوگ ہیں جن کو صرف یہ معلوم ہے کہ ذرا سی بات پر وہ لڑ جائیں اور پھر اپنی بے معنی لڑائی کو کسی حال میں ختم نہ کریں۔ تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم صرف روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں، اس کا اصل مقصد قوم کے افراد کو باشعور بنانا ہے۔ افراد کو باشعور بنانا ملت کی تعمیر کی راہ کا پہلا قدم ہے۔ ملت کا سفر جب بھی شروع ہوگا یہیں سے شروع ہوگا۔ اس کے سوا کسی اور مقام سے ملت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ باشعور بنانا کیا ہے؟ باشعور بنانا یہ ہے کہ ملت کے افراد ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں، وہ زندگی کے مسائل کو کائنات کے ابدی نقشے میں رکھ کر دیکھ سکیں، وہ جانیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، وہ اس راز سے واقف ہوں کہ وہ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے ہم آہنگ کر کے ہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باشعور انسان ہی حقیقی معنوں میں انسان ہے، جو باشعور نہیں وہ انسان بھی نہیں۔ باشعور آدمی اپنے اور دوسرے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی رائے جانبدارانہ رائے ہے اور کون سی غیر جانبدارانہ۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ کون سی کارروائی رد عمل کی کارروائی ہے اور کون سی مثبت کارروائی۔ وہ شر کو خیر سے جدا کرتا ہے اور باطل کو الگ کر کے حق کو پہچانتا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو ہر آدمی کی پیشانی پر ہوتی ہے۔ تعلیم آدمی کو ذہنی آنکھ عطا کرتی ہے۔ عام آنکھ آدمی کو ظاہری چیزیں دکھاتی ہے۔ تعلیم کی آنکھ آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معنوی چیزوں کو دیکھ سکے۔ جس طرح ایک کسان بیج کو درخت بناتا ہے، اسی طرح تعلیم گاہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو فکری حیثیت سے اس قابل بنائے کہ وہ ارتقائے حیات کے سفر کو مکمل کر سکے۔ تعلیم آدمی کو ملازمت دیتی ہے، مگر یہ تعلیم کا ثانوی فائدہ ہے۔ تعلیم کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کی سائنس بتائے، وہ آدمی کو حقیقی معنوں میں آدمی بنا دے۔ اس کے باوجود 11 نومبر 1986 کی صبح کو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ میری اینک ایک بھول کی وجہ سے پتھر کے فرش پر گر پڑی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جھٹکا لگا، پھر میں نے سوچا کہ اس دنیا میں تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ یہاں پتھر کا فرش بھی رہے گا اور نازک شیشہ بھی۔ اس لیے اس دنیا میں حفاظت اس کا نام نہیں ہے کہ چیزیں کبھی نہ ٹوٹیں۔ اس دنیا میں حفاظت یہ ہے کہ ٹوٹنے کے باوجود ہم چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ محرومی کے درمیانی واقعات پیش آنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو آخری محرومی سے بچائیں۔ گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مگر جس ڈالی میں گلاب کا نازک پھول کھلتا ہے اسی ڈالی میں سخت کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم پھول کو کانٹے سے جدا کر سکیں۔ ہمیں کانٹے کے باوجود پھول کو لینا ہوگا۔ ہم اس دنیا میں کانٹے کے بغیر پھول کو نہیں پا سکتے۔
یہ زندگی کا ایک سبق ہے جو فطرت کی خاموش زبان میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں باوجود کا اصول کار فرما ہے۔ یہاں ناخوشگواریوں کے باوجود خوشگواری کو قبول کرنا پڑتا ہے، یہاں نہیں کے باوجود اس کو ہے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہی اس دنیا کا عام اصول ہے۔ یہاں کامیابی اس کا نام ہے کہ آدمی ناکامیوں کے باوجود کامیابی تک پہنچنے کا راستہ نکالے۔ یہاں تجارت یہ ہے کہ گھاٹے کے باوجود نفع حاصل کیا جائے۔ یہاں آگے بڑھنا یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کے واقعات پیش آنے کے باوجود آگے کا سفر جاری رکھا جائے۔ اس دنیا میں کھونے کے باوجود پانے کا نام پانا ہے۔ یہاں اتحاد صرف ان لوگوں کے درمیان قائم ہوتا ہے جو اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا فن جانتے ہوں۔